बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फरासत सलीम। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आज इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 जो है वो कसरत राय से मंजूर किया गया है। ये इलेक्शन एक्ट 2017 का तरमीमी बिल था, जिसके अंदर 54 जो हैं वो तरमीम की गई और कसरत राय से जिसे आज मंजूर कर लिया गया। इस बिल के अंदर जो है एक 230 आर्टिकल था, उसके अंदर जो है तरमीम जो है वो की गई हैं कुछ, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस बिल के बाद जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा वो बाइख्तियार होगा। मतलब ये कहने का है कि निगरान सेटअप तो थोड़े वक्त के लिए होता है, महदूद वक्त के लिए होता है, लेकिन उसके जो इख्तियारात होंगे निगरान सेटअप के वो लामहदूद कर दिए गए हैं। इसी पर हम आज बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह देखते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका वक्त देने का। सर, आज पार्लियामेंट में जो है मुश्तरका इजलास हुआ और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 जो है उससे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इसमें एक बात तो वाज़ेह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई है उसमें एक बात सामने आ गई है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो किसी भी गैर आइनी मामले के ऊपर जो है वो तमाम एक पेज पर आ गए। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं आज के दिन भी और कल जो ख़ास तौर से इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर हमने गुफ्तगू सुनी, लोगों के ख़यालात सुने, तो मुझे एक बात की तो खुशी ये है कि पार्लियामेंट जो है वो मुझे अपने कदमों पर खड़ी होती दिखाई दी है। यानी एक ऐसी तरमीम जिसके ऊपर इख्तिलाफ राय था, उसको मुसल्लत करने की कोशिश जो थी वो नाकाम हो गई है। और तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जिनमें बहुत सारे लोग जो है हुकूमती इत्तेहाद के भी थे, जिसमें रज़ा रब्बानी साहब बहुत नुमायाँ थे, उन्होंने खुल के इसके ऊपर गुफ्तगू की और कहा कि आर्टिकल 230 में जो तरमीम तजवीज़ की गई हैं, इससे पार्लियामेंट जो है उसकी जो सुप्रीमेसी है, एक तो वो कंप्रोमाइज़ होती है, और दूसरा ये कि निगरान हुकूमत को जो इख्तियारात हासिल होते हैं आम हालात में, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनती है असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद या असम्बली की तहलील होने के बाद, उसमें बेपनाह इजाफा किया जा रहा है। आर्टिकल 230 की तरमीम के हवाले से अगर हम देखें तो ये तासुर मिलता है कि निगरान हुकूमत को ज़्यादा पावरफुल करने की कोशिश की। रज़ा रब्बानी ने कहा कि ये तो ऐसे लगता है जैसे निगरान हुकूमत को एक मुंतखब हुकूमत के बराबर इख्तियारात दिए जा रहे हैं, और ये चीज़ जो है ये नाकाबिल कबूल है। मेरे ख्याल से बिल्कुल इसमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। रज़ा रब्बानी ने बिल्कुल ढंग की बात की है, और जमहूरी रवायात के मुताबिक उसका रवैया भी था और उनका अप्रोच भी जमहूरी रवायात के मुताबिक थी। और भी बहुत सारे लोग बोले हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी इसकी जो है मुखालफत की थी, जमात इस्लामी के हैं वो, और इसी तरीके से दीगर लोग, कामरान मुर्तज़ा साहब बोले, कामरान रज़ी साहब बोले, उन सब ने इस बात के ऊपर बहुत मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंटरिम गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करना, शफाफ इंतखाबात कराना और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू रखना है। बाकी दीगर इख्तियारात जो उसे दिए जा रहे हैं ये आइन की रूह के मुताबिक नहीं है। इसके बावजूद हमने देखा कि जो तरमीम पास हुई है उसमें कुछ इख्तियारात में जो है वो पार्लियामेंट के ना चाहने के बावजूद भी इजाफा हो गया है। मिसाल के तौर पे जो रनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कभी मुदाखलत नहीं करती, अब ये इख्तियार उसको हासिल हो गया है। अभी तो ये अच्छी बात है कि ये जो इख्तियार देने की कोशिश की गई थी कि वो ममालिक के साथ, यानी दीगर ममालिक के साथ मुआहदे भी कर सकती है, वो तरमीम जो है वो वापस ले ली गई है। ये एक आसान इक़दाम है, लेकिन इसके बावजूद जो लेवल था गुफ्तगू का पार्लियामेंट के अंदर, पहली दफ़ा मुझे एज ए जर्नलिस्ट ये महसूस हुआ कि पार्लियामेंट में अभी जान बाकी है। यानी जिस तरीके से हमने देखा माजी में पार्लियामेंट को बेतौकीर किया गया, ख़ास तौर से जब इंडेमनिटी दी गई मिलिट्री डिक्टेटर्स को, यानी ख़ास तौर से जो पिछले अदवार गुजरे हैं, जो मुशर्रफ को जिस तरीके से इम्यूनिटी हासिल रही कि पहली दफ़ा हुआ कि दुनिया की तारीख़ में किसी पार्लियामेंट ने एक फौजी डिक्टेटर को ये इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से आइन में तरमीम कर सकता है। कभी हुआ नहीं ये। तो शुक्र ये है कि इस किस्म की कोई हरकत नहीं हुई है। जितना कुछ भी इख्तियार अब हासिल हुआ है इंटरिम गवर्नमेंट को, वो पार्लियामेंट की रजामंदी से हुआ है, यानी कसरत राय से चूँकि बिल मंजूर हुआ है, तो इसलिए इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये आज का इक़दाम जो है ये गैर पार्लिमानी था। ये पार्लियामेंट की प्रोसीजर के मुताबिक, पार्लियामेंट की स्पिरिट के मुताबिक
اس کو لوگوں نے ووٹ دے کے پاس کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ مسلط کرنے کی کوشش تھی جس کے پاس بے پناہ اختیار ہو، وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ تو میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا یہ جو عمل ہے اس میں مجھے جمہوریت جو ہے اس کی روح بھی نظر آئی ہے، اور پارلیمنٹ کا قد کاٹ جو ہے اس کا بھی اس سے اظہار ہوا ہے۔ جو یہ ایکٹ پاس کیا، ترمیمی بل پاس کیا، اس میں تمام اتحادی جماعتوں کو جو ہے حکومت نے آن بورڈ لیا تھا، تو کیا وجہ بنی کہ 230 آرٹیکل 230 کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کیوں نہیں کی گئی، اور کل پارلیمنٹ کے اندر جب یہ بل اچانک پیش ہوا تو رضا ربانی ہو گیا یا کامران مرتضیٰ ہو گیا یا سینیٹر مشتاق ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس کو شور شرابہ کیا اور اس کو جو اس کی مخالفت کی، اور پھر جو ہے وہ بل مؤخر کر دیا گیا کل کی ڈیٹ میں، اور آج پھر جو ہے وہ دوبارہ پیش ہوا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جب پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کیا گیا تھا، اس وقت جو تقاریر ہوئی ان کی تفصیل تو شاید بیان کرنا ممکن نہیں ہے اتنے مختصر وقت میں، لیکن اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو بولے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کا آج ہمیں پتہ چلا ہے یہاں آ کے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بل کے اوپر جس نوعیت کی مشاورت ہونی چاہیے تھی یا جس قسم کی مشاورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی۔ رضا ربانی نے بھی یہی کہا، اس نے کہا ہمیں تو آدھی چیزوں کا پتہ ہی چلا ہے یہاں جب ہم نے آ کے آج یہ کاغذ پڑھا ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر جماعتیں جو ہیں، دیکھیں دو طرح کی ایک مشاورت تھی، ایک جو حکومتی اتحاد ہے اس میں پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، کچھ دیگر جماعتیں ہیں، اس طریقے سے آپ دیکھیں راجہ ریاض کی قیادت میں پی ٹی آئی یہ بھی موجود ہے پارلیمنٹ کے اندر، اسی طرح جماعت اسلامی کی نمائندگی ہے، اسی طرح جے یو آئی کی نمائندگی ہے۔ تو ان سب کے جتنے بھی لوگوں نے گفتگو کی کل اس بل کے حوالے سے، اور آج ان سب کا کنسنسس تھا اس بات پر کہ اتنی سیریس نوعیت کی ترامیم اگر کرنی تھی تو اس کے اوپر مشاورت کا عمل جو ہے وہ ڈھنگ سے ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہوا۔ جن چیزوں پر مشاورت تھی وہ تو ایک طرف ہے، لیکن جو بہت ساری چیزیں شامل کی گئیں اس کے اندر جو پہلے ڈرافٹ میں نہیں تھی، اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اعتراض جو ہے بہت حد تک درست تھا، کیونکہ جب آپ آئین میں ترمیم کی بات کرتے ہیں اور اس میں مشاورت بھی نہ ہو، کنسنسس کی طرف بھی آپ نہ بڑھیں، تو ایسا جو بھی قانون آپ پاس کریں گے ایک تو وہ اس کی صحت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس کے پیچھے کنسنسس اگر نہ ہو تو ایسے قوانین جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں اٹھا کے پھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بل ہے اور جو ترامیم منظور کی گئی ہیں، اس کے اوپر سبھی نے یک زبان ہو کے کہا کہ جس طرح کا مشاورت کا عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے، اور اسی لیے بہت ساری تقاریر ایسی ہیں جو واضح طور پہ نظر آتی ہیں کہ ان ترامیم کے خلاف ہی نہیں بلکہ اس کوشش کے بھی خلاف تھی کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو کسی طریقے سے زیادہ امپاور کرنا چاہیے۔ تو مشاورت کے عمل کی ضرورت کا ادراک میرے خیال سے بہت پازیٹیو بات ہے، اور آئندہ کے لیے حکومت چاہے کوئی بھی ہو اس کے لیے بھی یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ وہ اگر آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، نیا بل لانا چاہتی ہے، تو اس کے اوپر اگر مشاورت نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح کی امبیرسنگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا ہم نے کل اور آج کے اجلاس میں دیکھا۔ جی سر، پاکستان کی جو قومی اسمبلی کی مدت ہے وہ پوری ہونے والی ہے، کچھ ہی دن میں یا تو اسمبلی کی مدت پوری ہوگی تو وہ اپنی مقررہ وقت کے اوپر ختم ہو جائے گی، یا پھر جو ہے وہ کچھ 2-4 روز پہلے جو ہے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور تاکہ 9 روز جو ہیں انہیں مل سکیں حکومت کو۔ تو انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ آنا ہے، اس میں نگران وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ اسحاق ڈار کا سامنے آ رہا ہے، نون لیگ کی طرف سے جو ہے بار بار کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر کہ اسحاق ڈار کا نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے منظور ہے، لیکن اس کی دوسری طرف جو ہے پیپلز پارٹی وہ اپنے تحفظات کا اظہار کھل کر سامنے کر رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کا نام کس کا ہو سکتا ہے، اور کیا وہ اپنی نگران حکومت جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر الیکشن کرا دے گی، یا اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ پرولونگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی وقت آنے سے پہلے نگران وزیر اعظم کا نام آنا میرے لیے بھی حیران کن ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی، اس کے اوپر کسی بھی نہ حکومتی اتحاد میں کوئی آپس میں مشاورت ہوئی، نہ اوور آل دیگر جماعتیں جو ہیں جو اس وقت مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کے مابین کوئی مشاورت ہوئی۔ یہ نام کہاں سے آیا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، میری مسکراہٹ سے آپ سمجھ لیں میرا اشارہ کس طرف ہے۔ لیکن اس نام کے آنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اس حکومتی اتحاد میں تو شامل ہیں،
لیکن اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی بہت سیریس ریزرویشنز ہیں. جب کسی نے سوال کیا اسحاق ڈار صاحب سے کہ آپ کیا آئندہ نگران وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے یعنی اس طرح کا جواب دیا کہ نہ انہوں نے تردید کی اس کی، نہ انہوں نے تصدیق کی اس کی. تو یہ نام کہاں سے آیا ہے اس کے اوپر تو میرے خیال سے آنے والے وقت میں بہت بحث ہوگی، لیکن یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایک حکومت جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اس کا ایک اہم عہدیدار یعنی فائنانس منسٹر از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پوسٹ آفٹر دا پرائم منسٹر. ایک ایسا شخص کیا نگران وزیر اعظم اگر بنے گا تو اس کی امپارشلٹی، جو کہ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی نگران وزیر اعظم کی، کیا اس کے اوپر سوال نہیں اٹھیں گے؟ میرے خیال سے سوال اٹھ بھی رہے ہیں اور اٹھیں گے بھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے یوں لگتا ہے جیسے نون لیگ جو ہے اس نے تو اس نام کی اونرشپ لے لی ہے، کیونکہ اس کے یعنی جو والی وارث ہے پارٹی کے، خاص طور سے نواز شریف، مریم نواز یا شہباز شریف، ان کی طرف سے کسی قسم کی تردید یا تائید نہیں آئی ہے. لیکن پارٹی کے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض ضرور کیا ہے. پارٹی کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خاقان عباسی صاحب اس کے خلاف بولے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف اس کے خلاف بولے ہیں. سب نے کہا ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس کے لیے مشاورت کا عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک اس کا پہلو جو ہے اس کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص نگران وزیر اعظم بنتا ہے جو اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے IMF جیسے ادارے کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ نام اس لیے آیا ہے کہ جو حکومتی پالیسیز ہیں، خاص طور سے اکانومی کی پالیسی، اس کی کنٹینیوٹی درکار ہے. کیونکہ بھی بہت ریسنٹ ماضی تک ہمیں خطرہ تھا کہ ہم کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائیں. لوگ ہمیں سری لنکا بنانے کی یا بننے کی نشاندہی جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، تو وہ خطرہ تو ٹل گیا ہے. لیکن جتنی سیریس کنڈیشنلٹیز ہیں IMF کی، اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے، چاہے وہ انٹرم سیٹ اپ ہے یا چاہے وہ الیکٹڈ سیٹ اپ ہے، اس میں ایک ایسا شخص ہونا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے یہ صورتحال جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے جو ڈیفالٹ والی تھی، کیا کیا شرائط جو ہے IMF کی مانی گئی ہیں، کیسے ان کو پورا کرنا ہے. تو اس اعتبار سے تو اس نام کے اوپر میرے خیال سے شاید کنسنسس ہو جائے. لیکن جس طرح سے یہ نام آیا ہے، اس کنٹروورسی کے اعتبار سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور آوازیں اٹھتی رہیں گی. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے پروگرام کے لیے نکالا. ناظرین، یہ تھے سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی. انہوں نے اپنے موقف سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، اس بل کے اندر دیگر کچھ جو ترمیم کی گئی ہیں، ٹوٹل 54 ترمیم کی گئی ہیں، تو اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں جس پہ کسی پارٹی کو کسی کو اعتراض نہیں. حتیٰ کہ PTI نے کہا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے یہ منظور ہیں، سوائے آرٹیکل 230 کے علاوہ. اس کے اندر دیگر کیا ہے، میں تھوڑے سے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ نتیجہ جو الیکشن کا رزلٹ ہوگا اسے فوری طور پہ ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا. حتمی نتیجے کی تصویر بنا کے ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن کو بھیجے گا. انٹرنیٹ کی اگر سہولت نہیں ہوگی تو پریزائڈنگ آفیسر اصل نتیجہ جو ہے وہ فزیکلی پہنچانے کا پابند ہوگا. پریزائڈنگ آفیسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا. تاخیر کی صورت میں اسے ٹھوس وجہ بتانی ہوگی اور الیکشن کے نتائج کے لیے اگلے دن صبح 10 بجے کی ڈیڈ لائن اس کو دی جائے گی. اس کے علاوہ ایک اچھی چیز ہے کہ پولنگ ڈے سے 5 روز قبل جو ہے وہ الیکشن جو کمیشن ہے وہ اسٹیشن کو تبدیل نہیں کرے گا، پولنگ اسٹیشن کو جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. انتخابی اخراجات کے لیے امیدوار کے پاس جو اکاؤنٹ ہوگا اسی کے تھرو جو ہے وہ اسے استعمال کر سکے گا. حلقہ بندیاں رجسٹرڈ ووٹر کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں گی. حلقہ بندیوں کی انتخابی عمل انتخابی شیڈول کے اعلان سے 4 ماہ پہلے مکمل ہوگا. تمام انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ برابر ہوگی. حلقوں میں ووٹرز کی تعداد میں فرق 5% سے زیادہ نہیں ہوگا. اگر کوئی شکایت کرے گا حلقہ بندیوں کے حوالے سے تو 30 روز میں کی جا سکے گی. اور ترمیمی بل کے تحت الیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات جو ہے جو پولنگ عملہ تعینات کیا جائے گا اس کی ویب سائٹ کے اوپر اس کی تفصیلات جاری کرے گا. پولنگ عملہ انتخابات کے دوران اپنے علاقے کے اندر ڈیوٹی نہیں دے گا. کیمروں کی تنصیب ہوگی اور ووٹ کی رازداری کو یقینی بنایا جائے گا. اگر کوئی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیتا ہے تو اس کو فیس جو ہے واپس کی جائے گی. قومی اسمبلی کی نشست کے لیے 40 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک خرچ کرنے کی حد ہوگی، جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے 20 لاکھ سے 40 لاکھ روپے خرچ کرنے کی حد ہوگی. ناظرین، یہ کچھ ترمیم تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیں. تو اب امید کرتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا اپنی مدت پوری کرتی ہے، الیکشن جو ہیں وہ اپنے وقت پر جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہو جائیں گے.
تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔